अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, प्यारे बेटे बेटियों, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आप सबका मुआवन व मददगार मुशर्रफ महमूद और आप सबको इल्म व अदब के प्लेटफॉर्म पर खुशामदीद कहते हैं। जिस तरह कि आप जानते हैं, हम साल अव्वल यानी फर्स्ट ईयर की इस्लामियात का मुतालिया कर रहे हैं। पहला चैप्टर हम देख रहे हैं बुनियादी अकायद, यानी वो अकायद जिनकी बुनियाद इस्लाम पर है। इस हवाले से हम बहुत तफसील से पहला अकीदा तौहीद देख चुके हैं। अकीदा तौहीद क्या है? अल्लाह को ज़ात में एक मानना, अल्लाह को सिफ़ात में एक मानना, अल्लाह को सिफ़ात के तकाज़ों में एक मानना। और फिर हमने देखा तफसील से कि इंसानी ज़िंदगी पर तौहीद के असरात क्या होते हैं। आज हम आगे बढ़ेंगे दूसरा बुनियादी अकीदा, जिसको रिसालत कहते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे रिसालत का मफहूम क्या है, रसूल क्या होते हैं। लेकिन इससे पहले मैं आपको एक चीज और बता दूं। देखिए, अल्लाह कायनात का खालिक, कायनात का मालिक, वाहिद, यकता। अल्लाह ने बेटा कायनात को पैदा किया। अल्लाह ही जानता है कि उसकी मखलूक की ज़रूरियात क्या है। खालिक को पता होता है कि मखलूक की ज़रूरियात क्या है। तो हम जब इंसान की बात करेंगे, क्योंकि रोज़े क़यामत में हिसाब सिर्फ इंसान और जिन्नात का होना है जिन्हें अल्लाह ताला ने अकल से नवाजा है, तो हम इंसान के वाले से अगर बात करें तो इंसान की बुनियादी ज़रूरियात दो तरह की होती हैं, जिस्मानी ज़रूरियात और रूहानी ज़रूरियात। जिस्मानी ज़रूरियात क्या है? रोटी कपड़ा मकान, हमें भूख भी लगती है, हमने खाना पीना भी है और हमें रहने के लिए घर भी चाहिए। तो अल्लाह ताला ने इंसान की जिस्मानी ज़रूरियात को किस तरह से पूरा किया? ज़मीन को बारावर कर दिया, ज़मीन में बीज बोते हैं, एक दरख्त उगता है जिससे इंसान की जिस्मानी ज़रूरियात पूरी होती हैं। दूसरी थी रूहानी ज़रूरियात। रूहानी ज़रूरियात का मतलब होता है बेटा गाइडेंस, रास्ता, रास्ता बताना, हमारे लिए दुरुस्त क्या है, गलत क्या है, कामयाबी क्या है, नाकामी क्या है। जो हम नमाज में सूरह फातिहा में पढ़ते हैं ना, सूरह फातिहा में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, हमें सीधा रास्ता दिखा, उन लोगों का रास्ता जिन पर तेरा इनाम हुआ। तो वो सीधा रास्ता क्या है? कामयाबी क्या है? कामयाबी तक कैसे पहुंचा जा सकता है? अपने आप को और दूसरों को कामयाब कैसे किया जा सकता है? ये इंसान की रूहानी ज़रूरियात थी। और रूहानी ज़रूरियात की तकमील के लिए अल्लाह ताला ने अंबिया भेजे, अपने नबी भेजे, जो आते रहे, लोगों को दीन की तबलीग करते रहे, दीन समझाते रहे। जिन्होंने अंबिया की बात पे अमल किया वो इस दुनिया आखिरत दोनों में कामयाब रहे, और जिन्होंने अंबिया की बात को झुटलाया वो इस दुनिया और आखिरत, दुनिया में भी नाकाम हुए और आखिरत में भी नाकाम रहेंगे। तो इस तरह से अंबिया को भेजा गया इंसान की रूहानी ज़रूरियात की तकमील के। जी, ये सिर्फ आपको तारुफ कराया अंबिया क्या थे। अब आते हैं आपकी टेक्स्ट बुक की तरफ। ये जो आपको लिखा नजर आ रहा है ये बेटा, ये आपकी टेक्स्ट बुक ही है। तो सबसे पहले बताया गया है रिसालत का मफहूम। इस्लाम के सिलसिले अकायद में तौहीद के बाद रिसालत का दर्ज। पहला तो तौहीद ही हम देख चुके, तफसील से देख चुके। तौहीद के बाद रिसालत। इसको बेटा यूं समझिए कि तौहीद रिसालत अलग अलग चीजें नहीं है। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में और इससे पहले जितनी भी अलामी किताबें हैं इनमें जो लिख कर फरमा दिया, जो लिख कर फरमा दिया, रसूल की शक्ल में करके दिखा दिया। यानी कुरान अगर थ्योरी है, अगर हम हैसियत मुसलमान बात करें, कुरान थ्योरी है, तो रिसालत यानी नबी पाक मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अमली ज़िंदगी, यानी आपका कौल, सीरत, किरदार, सुन्नत, हदीस, ये क्या है? कुरान पाक की अमली शक्ल है, एग्जीक्यूशन। ठीक है जी। तो इस्लाम का पहला अकीदा तो तौहीद है। तौहीद के बाद दूसरा बुनियादी अकीदा रिसालत। रिसालत के लुग़वी मायने, लुग़वी लुगत को कहते हैं। लुगत बेटा डिक्शनरी, यानी डिक्शनरी में इसका मतलब क्या है? पैगाम पहुंचाना। यानी जो किसी एक का पैगाम दूसरे को पहुंचाता है उसको क्या कहा जाता है? उसको रसूल कहा जाता है। जो पैगाम पहुंचाना है उसको रिसालत कहा जाएगा, और जो पैगाम पहुंचाएगा, पैगाम पहुंचाने वाला, उसको रसूल कहा जाएगा। ठीक है जी। आगे चलें। इस्लामी अकायद में
رسول اس ہستی کو کہا جاتا ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے احکام کی تبلیغ کے لیے مخلوق کی طرف بھیجا ہو. یعنی یہ کون ہوتے ہیں بیٹا؟ انبیاء کرام. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مابعوث کیے جاتے ہیں اس لیے تاکہ لوگوں کو صحیح راستہ دکھایا جا سکے. جی تو اللہ تعالیٰ احکام کی تبلیغ کے لیے یعنی اپنے احکامات کو سمجھانے کے لیے مخلوق کو سمجھانے کے لیے رسول بھیجتے ہیں. رسول کو نبی بھی کہا جاتا ہے یعنی خبر دینے والا، پیغام پہنچانے والا رسول، خبر دینے والا نبی. تو دیکھیں مطلب ایک ہی بنے گا، لیکن آپ کو ایم سی کیوز میں اس طرح سے پوچھا جا سکتا ہے کہ نبی خبر دینے والا، رسول پیغام پہنچانے والا. ظاہر ہے پیغام بھی اللہ تعالیٰ کا پہنچایا جا رہا ہے اور خبر بھی اللہ تعالیٰ کی ہی دی جا رہی ہے. چونکہ رسول لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے ارشادات سے آگاہ کرتا ہے اس لیے اس کو نبی بھی کہا جاتا ہے. وہ رسول بھی ہے، وہ نبی بھی ہے، کیونکہ وہ لوگوں کو آگاہ کر رہا ہے اللہ تعالیٰ کے ارشاد سے. ٹھیک ہے جی، آگے چلیں. انبیاء اور رسول اپنے معاشرے کے بے حد نیک اور پارسا لوگ ہوتے ہیں جن پر اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے اپنے احکامات نازل فرماتا ہے. دیکھیے یہاں اس کا کیا مطلب ہوا. اللہ تعالیٰ قوم میں سے نبی اس کو چنتا ہے جو بے حد نیک اور پاک ہو. اگر خود نبی نیک پاک نہیں ہوگا تو لوگ اس پر ایمان کیسے لائیں گے، اس کی بات پہ کیسے عمل کریں گے. لہٰذا اپنی قوم کے، اپنے معاشرے کے جو بہترین افراد ہوتے ہیں جن کی سیرت کردار پر کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا ان کو نبی کہا جاتا ہے. یہاں پہ تو آپ کو سمجھانے کے لیے میں بتاؤں، آپ یقیناً جانتے بھی ہیں، صرف میں کوٹ کروں. جب نبی پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبوت کے مرتبے پر فائز ہوئے تو آپ نے نبوت کا اعلان کس طرح سے کیا تھا؟ ہمارے ہیرا میں پہلی وحی آئی تو آپ واپس مکہ تشریف لائے، پہاڑ پر چڑھ گئے، یہی طریقہ کار ہوتا تھا، اور لوگوں کو جمع کیا، پکارا، لوگ اکٹھے ہوئے. یہ نہیں کہا کہ میں نبی، صرف یہ پوچھا کہ یہ بتاؤ میں 40 سال سے تمہارے درمیان رہ رہا ہوں، 40 سال سے تم نے مجھے کیسا پایا، میرے بارے میں کیا رائے رکھتے. یعنی اپنا کردار پیش کیا، اپنی ذات کو پیش کیا. سب نے وہ ایک زبان کہا کہ آپ نیک باپ کی نیک اولاد ہیں، آپ ایماندار ہیں، آپ جھوٹ نہیں بولتے، آپ امانت میں خیانت نہیں کرتے، ہم آپ کے با کردار اور سچے ہونے کی گواہی دیتے ہیں. یہ سب نے کہا. جب لوگوں نے گواہی دی تو آپ نے کہا اگر تم کہتے ہو میں سچا ہوں تو پھر سن لو، عبادت کے لائق صرف ایک اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. جب آپ نے ان کے بتوں کو برا کہا، توحید کی طرف پکارا تو آپ کے خلاف ہو گئے، لیکن اس سے پہلے وہ آپ کے سیرت کردار کی گواہی دے چکے تھے. نبی اتنا نیک اور پاک ہوتا ہے کہ آپ دیکھیے اسلام میں جب سختیاں آئیں، نبی پاک پر مسلمانوں پہ سختیاں کی گئیں، یہاں تک کہ نبی پاک کو ہجرت کرنی پڑی مکہ سے مدینہ کی طرف، تو تب بھی کفار کی امانتیں آپ کے پاس موجود تھیں. اس حالت میں بھی امانتیں موجود تھیں جو جاتے ہوئے آپ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اپنے بستر پر سلا گئے کہ امانتیں واپس کر. وہ نبی آپ کو نبی نہیں مانتے تھے کفار مکہ مشرکین، لیکن فیصلے آپ سے کرواتے تھے، امانتیں آپ کے پاس رکھواتے تھے. تو یہ ہوتا ہے سیرت کردار. آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ جو معاشرے قوم کے بہترین نیک لوگ ہوتے ہیں ان کو ہی نبی چنا جاتا ہے. آگے چلیے. وحی کے لغوی معنی یعنی ڈکشنری میں کیا دیا گیا؟ دل میں چپکے سے بات ڈالنا اور اشارہ کرنے. یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی بات دل میں ڈال دی جائے تو وہ وحی کہلائے گی. اسلامی اصطلاح میں دیکھیں یہ لغوی معنی ہو گیا ڈکشنری میں دل میں بات ڈالنا. اصطلاح بھی ہے جس کو آپ انگلش میں ٹرمینالوجی کہتے ہیں. آپ جانتے ہیں میتھ کی اپنی ٹرمینالوجی ہوتی ہے، فزکس کی اپنی ٹرمینالوجی ہے، کیمسٹری کی اپنی ٹرمینالوجی ہے. اس طرح اسلام کی اپنی ٹرمینالوجی ہے جس کو اصطلاح کہتے ہیں. اردو میں وضاحت کر دوں، یعنی ایسا لفظ جو کسی خاص جگہ پر خاص معنوں میں استعمال ہو اس کو کہتے ہیں اصطلاح.
جی تو اسلام میں یعنی اسلامی اصولوں کے مطابق وہی کیا ہے؟ اللہ کا وہ پیغام ہے جو اس نے رسول کی طرف فرشتے کے ذریعے نازل کیا۔ تین باتیں بتائی گئی۔ پہلی بات، اللہ نے فرشتے کے ذریعے بھیجا، ٹھیک ہو گیا جی، یا براہ راست دل میں ڈال دیا، دوسری بات ہو گئی۔ تیسرا، یا پردے کے پیچھے سے سنوا دیا، یعنی نبی کو آواز آئی، رشتہ بھی نظر نہیں آیا، اللہ بھی نظر نہیں آیا، پردے کے پیچھے سے آواز سنوا دی گئی۔ تو دوبارہ دیکھ لیجئے، وحی کے تین طریقے ہو سکتے ہیں۔ ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ فرشتے کو بھیج دے پیغام دے کر، دوسرا براہ راست دل میں ڈال دے، اور تیسرا پردے کے پیچھے سے سنوا دے۔ اب یہاں ایک بات سمجھیں، جہاں تک دل میں ڈالنے والی بات ہے، یہ کبھی آپ نے نوٹ کیا ہے؟ یہ ہمارے ساتھ بھی ہوتا ہے، میرے ساتھ بھی، لیکن آپ کے ساتھ بھی۔ ہمیں لگتا ہے کہ ایک چیز ہونے والی ہے اور وہ ہو جاتی ہے، اللہ دل میں ڈال دیتا ہے۔ تو اللہ کسی کے دل میں بھی ڈال سکتا ہے، میرے دل میں بھی، آپ کے دل میں بھی، لیکن ذہن میں رکھیں، عام انسان کے دل میں ہوگا تو اس کو الہام کہیں گے، یعنی میں کہہ سکتا ہوں مجھے الہام ہوا، آپ بھی کہہ سکتے ہیں الہام ہوا، لیکن اللہ اگر نبی کے دل میں ڈالے گا تو اس کو الہام نہیں، اس کو وحی کہیں گے، ٹھیک ہے؟ تو یہ فرق بھی ذہن میں رکھیے گا۔ تو ایک بات، اللہ فرشتہ بھیجے، ظاہر صرف انبیاء پر ہوتے ہیں، دل میں ڈالنا وہ کسی کے دل میں بھی ڈال سکتا ہے، یا پردے کے پیچھے سے پیغام سنوا دے، یہ بھی انبیاء کے لیے مخصوص ہے۔ تو یہ تین طریقے ہو گئے وحی کے، یعنی وحی کی آمد کے۔ اللہ تعالیٰ بیٹا قرآن پاک میں فرماتے ہیں، سورہ شورا کی آیت نمبر 51، سورہ شورا بیٹا مشورے سے ہے۔ اچھا یہاں کنفیوز ہو جاتے ہیں، ایک ہے سورہ شورا، وہ شورا شاعر سے شورا وہ اور ہے، ٹھیک ہے؟ یہ شورا مشورے سے، جس طرح آپ نے پاکستانی نہیں پڑھا ہوگا مجلس شورا پارلیمنٹ، تو یہ سورہ شورا کی آیت نمبر 51 ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کسی بشر کا مقام نہیں کہ اللہ اس سے کلام کرے۔ انسان کی بیٹا یہ حیثیت نہیں ہے، یعنی اس کی جسمانی ساخت اس طرح ہے نہیں کہ اللہ کو دیکھ سکے یا اللہ سے کلام کر سکے۔ دنیا میں کوئی بھی انسان اللہ کو دیکھ نہیں سکتا، اللہ سے کلام نہیں کر سکتا۔ یہ مرتبہ اور مقام صرف نبی پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حاصل ہوا تھا کہ معراج میں تشریف لے گئے، اللہ تعالیٰ سے کو دیکھا، دیدار بھی کیا، ملاقات بھی کی اور گفتگو بھی، لیکن کسی اور انسان کا یہ مقام نہیں، ٹھیک ہے جی؟ تو یہ اللہ فرما رہے ہیں کسی بشر کا مقام نہیں کہ اللہ اسے کلام کرے، مگر ہاں یا تو وحی کے ذریعے سے، پہلا طریقہ اللہ نے وحی اتار دی، یا پردے کے پیچھے سے، یا فرشتے قاصد کو بھی، قاصد پیغام لانے والا وہی فرشتہ، تو وہی پہنچا دے اللہ کے حکم سے جو اللہ کو منظور ہوتا ہے۔ تو یہ تین طریقے ہیں وحی کی آمد کے، اور یہ تینوں ہی استعمال ہو، یعنی نبی پاک پر ان تینوں طریقوں سے مختلف اوقات میں وحی نازل ہوتی رہی، اور ایسے ہی نبی پاک سے پہلے جو انبیاء تھے ان پر بھی انہی طریقوں سے وحی نازل ہوتی رہی۔ اللہ تعالیٰ نے مختلف قوموں کی طرف مختلف رسول بھیجے۔ یہاں یہ بھی بیٹا آپ کے ایمان کا حصہ ہونا چاہیے، آپ کو یقیناً پتہ ہوگا، صرف دہرا رہا ہوں کہ نبی پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے جتنے انبیاء آئے وہ صرف اپنی قوم کے لیے تھے اور اپنی زندگی کے لیے تھے۔ دوبارہ دہرا دو، نبی پاک سے پہلے تقریباً کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام آئے، تو وہ سارے کے سارے صرف اپنے علاقے خطے کے لیے نبی تھے، اپنے خطے سے باہر نبی نہیں تھے، اور صرف اپنی زندگی تک نبی تھے، زندگی کے بعد بھی نبی نہیں تھے، کیونکہ پھر دوسرے نبی نے یا رسول نے آ کے ان کو ریپلیس کیا، ان کی جگہ پہ۔ لیکن نبی پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک کے لیے نبی ہیں، اور پوری کائنات کے نبی، رحمت للعالمین، پوری کائنات کے لیے رحمت ہے۔ اس سے پہلے یہ مقام مرتبہ کسی نبی کو نہیں ملا، یہ آپ ذہن میں رکھیے۔ لیکن بہرحال مختلف رسول آئے جو اپنی امت کے لیے تھے، اپنی قوم قبیلے کے لیے تھے، اپنی زندگی کے لیے تھے۔ تو سورہ نحل آیت نمبر 36 میں ارشاد ہوتا ہے، اور ہم نے اٹھائے ہر امت میں رسول، یعنی پتہ یہ چلا کہ اس سے پہلے مختلف امتوں میں رسول آتے رہے جو اپنی امت کے لیے نبی تھے، اور اپنی امت کے لیے وہ سچے تھے، یقیناً سچے تھے،
لیکن وہ صرف اپنے علاقے کے لیے اور اپنی امت کے لیے. قرآن پاک میں ایگزیکٹ تعداد نہیں بتائی گئی انبیاء کرام کی، لیکن بعض روایات میں آتا ہے کہ 1,24,000 کے قریب انبیاء آئے. قرآن پاک میں صرف چند کا نام لیا گیا ہے، باقیوں کا ذکر نہیں ہے. سورہ المومن کی آیت نمبر 78 میں اللہ فرماتے ہیں اور ہم نے آپ سے پہلے بہت سے رسول. صرف کیا ہے جی؟ بہت سے رسول. تعداد قرآن پاک نہیں بتائی گئی. جن میں سے بعض کا احوال ہم نے آپ سے بیان کیا، یعنی اللہ مخاطب ہے نبی پاک سے کہ بعض کا احوال تو ہم نے آپ کو بتا دیا ہے اور بعض کا احوال ہم نے آپ سے بیان نہیں کیا. کچھ کا احوال بتا دیا گیا، کچھ کا احوال نہیں بتایا. آگے چلیے جی. سلسلہ انبیاء کا آخری فرد حضرت محمد رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو خاتم النبیین ہے. نبی انگوٹھی کو کہتے ہیں خاتم، یعنی نبیوں کی انگوٹھی. ایک مطلب، دوسرا خاتمہ کہ آپ پر نبوت کا خاتمہ ہو. دونوں مطلب ہیں. اور اب قیامت تک کے انسانوں کو آپ کی پیروی کر. بیٹا میں نے بھی آپ کو بتایا آپ سے پہلے جتنے انبیاء آئے وہ صرف اپنی زندگی کے نبی تھے، اپنے علاقے کے نبی تھے، لیکن نبی پاک مصطفیٰ قیامت تک کے تمام انسانوں کے نبی ہیں. ہر مسلمان پر لازم کیا گیا کہ تمام انبیاء کی نبوت پر ایمان. اس میں تفریق کی اجازت نہیں. بیٹا مسلمان کے لیے لازم ہے کہ پچھلے جتنے بھی انبیاء گزرے نہ صرف انبیاء پر ایمان لائے بلکہ ان پر جو کتابیں نازل ہوتی رہی ان پر بھی ایمان. ٹھیک ہے جی. ہم ایمان لاتے ہیں حضرت عیسیٰ پر، ہم ایمان لاتے ہیں حضرت موسیٰ پر، ہم ایمان لاتے ہیں حضرت ابراہیم پر، حضرت داؤد پر، جتنے بھی انبیاء گزرے، اور ان پر اترنے والی کتابوں پر ایمان لاتے ہیں. ہم انجیل پر بھی ایمان لاتے ہیں، ہم بائبل پر بھی ایمان لاتے ہیں، اور باقی جو الہامی کتابیں تھی ان پر بھی ایمان لاتے ہیں. ہاں یہ الگ بات کہ ان کتابوں میں تحریف کر دی گئی، تبدیلی کر دی گئی، وہ کتابیں اپنی اصل حالت میں موجود نہیں ہیں. لیکن قرآن پاک کے والے سے اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ یہ اپنی اصل حالت میں ہے اور اصل حالت میں ہی قیامت تک محفوظ رہے گا. آگے چلیے جی. سورہ البقرہ قرآن پاک کی سب سے بڑی سورت، قرآن پاک کی دوسری سورت کی آیت نمبر 285 میں اللہ فرماتے ہیں اور ہم اس کے رسولوں میں باہم کوئی فرق نہیں کرتے، باہم آپس میں. یہ وضاحت کی گئی کہ رسولوں میں کوئی فرق نہیں، یعنی آپ گریڈیشن نہیں کر سکتے. اس طرح میں آپ کو مثال دیتا ہوں سمجھانے کے لیے. کرکٹ ٹیم ہوتی ہے نا، اس میں کچھ کھلاڑی کیٹیگری اے میں ہوتے ہیں، کچھ بی میں ہوتے ہیں، کچھ سی میں ہوتے ہیں. کیٹیگری کے کھلاڑی سینئر کھلاڑی، ان کا معاوضہ بھی زیادہ ہوتا ہے. اور اس کے بعد کیٹیگری بی ہوتی ہے، کیٹیگری سی ہوتی ہے. لیکن اللہ فرما رہے ہیں انبیاء کے بارے میں کہ میں نے انبیاء کو کیٹیگرائز نہیں کیا کہ نہیں یہ بڑے نبی ہیں، ان کی حیثیت مرتبہ زیادہ ہے، یہ کم نبی ہیں. نبیوں میں اللہ فرق نہیں کرتے، تمام نبی انبیاء برابر. لیکن ایک بات ذہن میں رکھیں، انبیاء میں فرق نہیں ہے، لیکن جہاں نبی پاک کی بات آئے گی تو ایک فرق ضرور ہے کہ باقی انبیاء اپنی قوم کے نبی تھے، اپنی زندگی کے نبی. لیکن نبی پاک مصطفیٰ کی آپ یوں سمجھے نبی پاک کی جوریسڈکشن زیادہ ہے، اختیارات زیادہ ہیں. آپ قیامت تک کے نبی ہیں اور تمام دنیا کے نبی ہیں. نبی پاک اللہ تعالیٰ کے آخری نبی اور ہم اللہ تعالیٰ کی آخری امت. ٹھیک ہے جی. تو یعنی نبی کا دائرہ کار پوری کائنات تک پھیلا ہوا ہے، جبکہ باقی انبیاء صرف اپنے علاقے کے نبی تھے. تو یہ تو اور بات ہے، لیکن اس کے علاوہ اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم کوئی فرق نہیں کرتے. ہمارے لیے ضروری ہے کہ تمام انبیاء کو سچا اور پاک باز مانا جائے، کیونکہ بیٹا نے بھی پڑھا انبیاء اللہ تعالیٰ بھیجتے ہیں اور اللہ تعالیٰ قوم کے بہترین افراد میں سے انبیاء کا چناؤ کرتے ہیں. سو بیٹا ہمارے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ ہم پک اینڈ چوز کی بات کریں کہ کچھ انبیاء کو مانے کچھ انبیاء کو نہ مانے، یا ہم کچھ انبیاء کو زیادہ مقدس مانے کچھ انبیاء کو کم مقدس مانے. تو اس طرح کی تفریق کی اجازت ہرگز نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. یہ بات تفصیل سے آگے. اسلام میں ہرگز اجازت نہیں ہے کہ بعض رسولوں پر تو ایمان لایا جائے اور بعض کا انکار کیا جائے. تمام انبیاء پر ایمان لانا ہمارے لیے فرض ہے. آگے چلیے. سورہ النساء عورت کو کہتے ہیں، نہیں عورتوں کے حوالے صورت نازل ہوئی.
اس کی آیت نمبر 150 اور 151 دو آیات میں اللہ فرماتے ہیں جو لوگ منکر ہیں، منکر کیا مطلب بیٹا؟ انکار کرنے والے، انکار کرنے والے کو منکر کہا جاتا ہے۔ تو جو لوگ انکار کرتے ہیں، یعنی اللہ اور اس کے رسول کا، ایمان کا انکار کرتے ہیں، جو لوگ منکر ہیں اللہ سے اور اس کے رسولوں سے، اور چاہتے ہیں کہ فرق نکالیں اللہ میں اور اس کے رسولوں میں، یعنی کچھ اللہ کو نہیں مانتے، کچھ تمام رسولوں کو نہیں مانتے، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو کچھ رسولوں کو تو مانتے ہیں مگر کچھ رسولوں کو نہیں مانتے، تو ان کو بھی اللہ منکر کہہ رہا ہے۔ یعنی وہی بات جو میں نے آپ کو کی، پک اینڈ چوز نہیں کہ کچھ رسولوں کو مان لیا جائے، کچھ سے انکار کیا جائے، تو اللہ کہہ رہے ہیں یہی لوگ منکر ہیں۔ اور جو کہتے ہیں مانتے ہیں بعضوں کو کیا؟ بعض رسولوں کو، اور نہیں مانتے بعضوں کو، انکار کرتے ہیں بعضوں کا، اور چاہتے ہیں کہ نکالے اس کے بیچ میں سے ایک راہ، کچھ کو مانے کچھ کو نہ مانے۔ تو اللہ نے ڈکلیئر کر دیا، واضح طور پہ بتا دیا، یہی لوگ کافر ہیں، اصل میں یہی لوگ کافر ہیں۔ یعنی ہم پر لازم ہے کہ تمام انبیاء کی تکریم کی جائے، تمام انبیاء کو مانا جائے، مرضی نہیں ہے کہ کچھ کو مانا جائے اور کچھ کا انکار کیا جائے۔ نیکسٹ کے ساتھ ایک اور چیز آ گئی، انبیاء اور رسل کی ضرورت۔ انبیاء کو کیوں بھیجا گیا؟ رسل جس کی جمع رسول، ان کو کیوں بھیجا گیا؟ میں آپ سے پہلے بھی بات کر چکا ہوں بالکل شروع میں کہ انسان کی دو طرح کی ضروریات ہوتی ہیں، جسمانی اور روحانی ضروریات۔ جسمانی ضروریات کے لیے زمین کو برابر کیا، اور روحانی ضروریات کے لیے کیا کیا؟ انبیاء کو بھیجا۔ آپ کی بک میں تفصیل دی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے انسانوں میں سے ہی رسول، گائیڈ انسانوں کو کرنا تھا تو رسول انسان ہی تھے، یعنی جسمانی طور پہ وہ باقی انسانوں جیسے ہی تھے۔ دیکھیے ان کا روحانی مرتبہ بہت بلند تھا، نیک تھے، پاک تھے، برائیوں سے محفوظ تھے، لیکن جسمانی طور پر وہ باقی انسانوں جیسے ہی تھے۔ ان کو بھی بھوک لگتی تھی، ان کو بھی پیاس لگتی تھی، ان کی بھی خواہشات تھی، ان کو بھی تکلیف ہوتی تھی، ان کو بھی اذیت ہوتی تھی، وہ بھی تھکاوٹ محسوس کرتے تھے، ان کو بھی نیند آتی تھی۔ یعنی جسمانی طور پر تو وہ باقی انسانوں جیسے ہی تھے۔ کیوں؟ کیونکہ انسانوں کی رہنمائی کے لیے انسان ہی رسول ہو سکتا ہے۔ پیغام الہی کو نبی پر نازل کرنے کی حکمت درج ذیل آیت سے واضح ہے۔ ٹھیک ہے جی، اللہ تعالیٰ وضاحت کرتے ہیں کہ انسانوں میں سے ہی کیوں رسول بھیجے گئے۔ سورہ نحل آیت نمبر 44 اور اتاری ہم نے تجھ پر یہ یادداشت۔ یادداشت کس کو کہا جا رہا ہے؟ قرآن پاک کو، میموری کے حوالے سے، کہ تو کھول دے لوگوں کے سامنے، کھول دے یعنی قرآن پاک کے مفاہیم کو واضح کر دے، جو چیز اتری ان کے واسطے۔ یعنی اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ قرآن میں نے لوگوں کے لیے اتارا ہے، عوام کے لیے۔ قرآن کا مخاطب کون ہے؟ ناس، عوام، پبلک، تمام پبلک، عوام کے لیے اتارا گیا۔ تو اللہ قرآن پاک میں فرما رہے ہیں، نبی پاک کو یہ کہا جا رہا ہے کہ جو قرآن ہم نے آپ پہ نازل کیا ہے، کہ لوگوں کے سامنے ان کی وضاحت کر دیں، کھول کر بیان کر دیں، تاکہ وہ اس پر عمل کر سکیں۔ قرآن پاک بیٹا عملی ضابطے کی کتاب ہے۔ قرآن پاک، ہم کہتے ہیں قرآن پاک از اے کمپلیٹ کوڈ آف لائف۔ قرآن پاک کا اپنا معاشی نظام ہے، اپنا معاشرتی نظام ہے، اپنا سیاسی نظام ہے، جس پر ہمیں عمل کرنا ہے۔ بدقسمتی سے ہم نے قرآن پاک کو صرف ثواب حاصل کرنے کی کتاب بنا لیا۔ ٹھیک ہے، یقیناً قرآن پاک پڑھنے سے بھی ثواب ملتا ہے، حفظ کرنے سے بہت زیادہ ثواب ملتا ہے، لیکن قرآن کا بنیادی مقصد یہ نہیں تھا کہ قرآن پڑھ کر ثواب حاصل کیا جائے۔ قرآن کا بنیادی مطلب یہ تھا کہ اس کو سمجھا جائے، اس پر عمل کیا جائے، اس کو اپنی زندگی میں نافذ کیا جائے، امپلیمنٹ کیا جائے۔ حضرت علامہ اقبال کا خوبصورت شعر جی، آپ فرماتے ہیں کہ یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن، یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے، حقیقت میں ہے قرآن۔ ایک مسلمان کی پوری زندگی قرآن پاک کے مطابق ہوتی ہے، وہ قرآن پاک کا عملی مجسمہ ہوتا ہے، اس کا ہر عمل، ہر قول قرآن پاک کے مطابق ہوتا ہے۔ جی، تو آگے وہ وضاحت آ گئی
کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خود اپنی زندگی میں قرآنی اصولوں پر مبنی عملی مظاہرہ کرنا تھا. یعنی بیٹا نبی پاک نے یہ نہیں کہا کہ جو قرآن میں لکھا ہے کرو، یہ بھی نہیں کہا جیسا میں کہتا ہوں کرو، یہ بھی نہیں کہا کہ جیسا میں کہتا ہوں کرو، بلکہ یہ کہا جیسا میں کرتا ہوں کرو. یعنی اپنا عملی نمونہ سامنے رکھتی، اپنے آپ کو پریکٹیکلی پریزنٹ کرتی. اگر آپ کو یاد ہو، آپ نے سال بھر اردو کا پہلا سبق جو ہے اسوہ حسنہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس میں آپ نے چیز پڑھی تھی، پہلے پیراگراف میں چیز پڑھی تھی کہ باقی انبیاء صرف بتا کر چلے گئے کہ یہ کرو. نبی پاک بتا کر نہیں چلے گئے، انہوں نے اپنا عملی مجسمہ سب کے سامنے. ٹھیک ہے جی. یعنی یہ نہیں کہا کہ جو میں کہتا ہوں کرو، بلکہ یہ کہا جیسا میں کرتا ہوں کرو. ٹھیک ہے. تو حضور کو خود اپنی زندگی میں قرآنی اصولوں پر مبنی ایک عملی مظاہرہ کرنا تھا. صرف یہی نہیں کہ آ کے پیغام سنا دیتے، بلکہ پیغام کے مطابق عملی زندگی کی اصلاح، ریفارم کرنا بھی آپ کی ذمہ داری تھی. یعنی میں جس طرح آپ کو شروع میں بتایا تھا کہ اگر قرآن تھیوری ہے تو نبی پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کا پریکٹیکل ہے. قرآن پاک میں اللہ نے جو لکھ کر فرما دیا، نبی پاک کی شکل میں وہ کر کے دکھا. مشہور حدیث حضرت اما عائشہ رضی اللہ عنہ سے ایک دفعہ پوچھا گیا کہ نبی پاک کے اخلاق کیسے ہیں، تو آپ نے جواب دیا کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ پورا کا پورا قرآن جو ہے نبی پاک کے اخلاق مبنی ہے. یعنی آپ کی پوری زندگی قرآن کے عملی زندگی کے مطابق. آگے چلیے. پیغام الہی فرشتوں کے ذریعے بھی بھیجا جا سکتا تھا، مگر مقصد صرف پیغام پہنچانا نہیں تھا کہ پیغام پہنچا دیا جاتا، بلکہ عظیم مقصد کی تکمیل تعمیل کے لیے ضروری تھا اس پیغام کو بنی نوع انسان ہی کا فرد لے کر آئے، انسان ہی انسان تک پہنچائے جو کامل ہونے کے باوجود بہرحال انسان اور بشر. دیکھیے اگر اللہ فرشتوں کے ذریعے پیغام بھیجتا تو پھر اعتراض کرتے کفار و مشرکین کہ یہ تو فرشتے ہیں، ایسا کر سکتے ہیں، میں تو انسان ہوں، میں تو ایسا نہیں کر سکتا. لہذا ان کے اس عذر کو ختم کرنے کے لیے انسان ہی بھیجے گئے تاکہ وہ یہ عذر نہ کر سکیں کہ اگر وہ یہ کر سکتے ہیں تو آپ بھی یہ کر سکتے ہیں. ابھی تو جانتے ہیں نبی پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تبلیغ کے لیے نکلتے تھے تو آپ کو بے شمار مشکلات، پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا. جب آپ طائف تشریف لے گئے تو ان بدبختوں نے پتھر مار مار کر آپ کو لہلان کر دیا، آپ کا جوتا مبارک خون سے بھر گیا، اور اتنی نقاہت ہوئی کہ آپ گر گئے، آپ سے کھڑا نہیں ہوا جاتا تھا، آپ نے سہارا لیا. تو تکلیف ان کو بھی ہوتی تھی، لیکن یہ الگ بات کہ تب بھی اس حالت میں بھی انہوں نے بد دعا نہیں کی، بلکہ ان کے لیے دعا ہی کی کہ ان کو ہدایت دے، کیونکہ وہ رحمت للعالمین تھے، ہیں بھی اور ہیں بھی. آگے چلیے جی. نبی انسان ہی کیوں ہو، اس کو مشکلات، مجبوریوں کا سامنا کرنا پڑتا ہو، جس طرح اس کی امت کے کسی بھی فرد کو جو ساری دنیا کے سامنے سوسائٹی کو بطور مثال رکھ دے. اس کا اجتماعی نظام اس پیغام الہی کی منشا کی شرح، منشا خواہش کہہ لیں، شرح ہوتی ہے تفصیل کو. یعنی نبی ایسا ہو جو انسان ہو، جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق زندگی گزار کر دکھائے، اپنی زندگی کا عملی مجسمہ سب کے سامنے دے. اور وہ یقیناً وہ سیرت کردار نبی پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہی ہے. فرسٹ ایئر اسلام میں بھی آپ نے یہ پڑھا، آپ نے اسلامیات میں بھی پڑھ رہے ہیں. اس میں ایک آپ کو جملہ دوں جو آپ کو فرسٹ ایئر اردو کے پہلے سبق میں کام آئے. جب تم اسلامیات پڑھ رہے ہیں لیکن سال اول اردو کے پہلے سبق اسوہ حسنہ میں کام آئے گا. نبی پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیامت تک کے تمام انسانوں کی تمام حیثیتوں کے لیے بہترین عملی نمونہ ہے، جن کی تقلید کر کے، یعنی نقل کر کے، جن کی تقلید کر کے
ہم دنیا اور آخرت کی تمام کامیابیاں سمیٹ سکیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، ہم سب کو اسماء الحسنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر چلنے کو سمجھنے، عمل کرنے اور نبی پاک کی حقیقی محبت کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، اگلے لیکچر میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوتی ہے، اللہ حافظ۔